जेफरी एप्स्टेन के बारे में असल कहानी शायद अभी तक आवाम के सामने नहीं आई है। इसके पीछे जो कुछ छुपा है वो कहीं ज्यादा पेचीदा और परेशान कुन है। रॉन एप्स्टीन, फेसबुक और डार्पा के दरमियान क्या ताल्लुक है? जो लोग मार्क ज़ुकरबर्ग की गरीब से अमीर होने वाली कहानी को एक शानदार किस्सा समझते हैं, वो दोबारा सोचें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इब्तदाई रिसर्च के बानी और असरअंदाज करने वाले एप्स्टीन ही थे। आपका AI का इस्तेमाल, आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मालूमात डालना, ये आपकी मदद के लिए नहीं है। ये वो शिकंजा है जिसका हतमी हदफ ये है कि नौए इंसानी को कैसे अपनी गिरफ्त में रखा जाए। आप देख रहे हैं अनटोल्ड स्टोरी विद डॉक्टर अकमल सोमरो। जेफरी एप्स्टेन के बारे में असल कहानी शायद अभी तक आवाम के सामने नहीं आई है। इसके पीछे जो कुछ छुपा है वो कहीं ज्यादा पेचीदा और परेशान कुन है। ये कहानी 2002 से शुरू होती है और आज के कुछ मशहूर टेक्नोलॉजी अरबपतियों पीटर थेल, एलॉन मस्क, मार्क ज़ुकरबर्ग और लैरी पेज को भी शामिल करती है। अगर आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मसनूई ज़हानत के साथ काम करते हैं, अगर आप बाकायदगी से चैट GPT में लॉगिन करते हैं, इससे सवालात पूछते हैं, इसकी रहनुमाई पर भरोसा करते हैं या इसे अपने काम में मदद के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये कहा जा सकता है कि ये टेक्नोलॉजी जो जदीद ज़िंदगी को बदल रही है, ज़रूरी नहीं कि इसे बेहतर बना रही हो। मुमकिन है कि ये ऐसे तरीकों से जो हम अभी मुकम्मल तौर पर नहीं समझते, जिंदगी को बुरा भी मुतासिर कर रही हो। इस कहानी में जेफरी एप्स्टेन को एक मरकजी किरदार के तौर पर पेश किया गया है, जिसे बाज लोग नई नस्ल की यूजेनिक्स यानी नस्ली और जिनियाती बेहतरी की तहरीक के दौर का असर व रसूख रखने वाला और मसनूई ज़हानत की तरक्की में पर्दे के पीछे असरअंदाज होने वाला समझते हैं। इस कहानी के मरकज में एक प्रोग्राम है जो डार्पा ने तैयार किया था, यानी डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ये अमरीकी हुकूमत का तहकीकाती इदारा है और अक्सर नई टेक्नोलॉजीज़ के तजर्बात में पेश रहता है। इनमें से एक मंसूबा डार्पा का लाइफ लॉग प्रोग्राम था, जो 2000 की दहाई के आगाज़ में शुरू किया गया। अवामी दस्तावेज़ात से पता चलता है कि लाइफ लॉग का मकसद बहुत बड़ी मिकदार में ज़ाती मालूमात जैसे कम्युनिकेशंस, लेन देन, सर्विसेज और ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को कलेक्ट करना और इन्हें एक जामे डिजिटल रिकॉर्ड में शामिल करना था। इसका मकसद एक वसी इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस बनाना था जो वक्त के साथ अफराद की जिंदगियों का नक्शा पेश कर सके। ताहम जब अमेरिकी कांग्रेस की तहकीकात शिद्दत अख्तियार कर गईं और आवाम में प्राइवेसी के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से खदशात बढ़ गए, तो लाइफ लॉग प्रोग्राम को 2003 में अचानक बंद कर दिया गया। उस वक्त लोग इस बात को लेकर ज़्यादा मोहतात थे कि उनकी ज़ाती मालूमात कितनी ज़ख़ीरा यानी सेव की जा रही हैं, ट्रैक की जा रही हैं और इनको डिजिटल किया जा रहा है। अवामी रद्द अमल के बाइस ये मंसूबा कम अज़ कम रस्मी तौर पर आगे बढ़ने से पहले ही ख़त्म कर दिया गया। ऑफिशियली डार्पा ने ये प्रोग्राम 4 फरवरी 2004 को बंद किया। ये तारीख इसलिए भी अहम है क्योंकि इसी दिन एक नौजवान मार्क ज़ुकरबर्ग हार्वर्ड के डोरूम में हुड्डी पहने बैठा था। उसने वो चीज़ शुरू की जिसे उस वक्त उसने फेसबुक कहा। फेसबुक असल में सिर्फ हार्वर्ड कैंपस का एक प्रोजेक्ट था, उतना ही मार्क ज़ुकरबर्ग का मकसद था। लेकिन फिर उसने विनक्लोस ब्रादरान से मुलाकात की जो निस्बतन मालदार और स्पॉन्सरशिप रखते थे और इस प्रोजेक्ट पर उसके साथ काम करने लगे। अगर आप फिल्मों पर यकीन करें तो मार्क ज़ुकरबर्ग ने विनक्लोस यानी जुड़वा भाइयों से मुख्तलिफ रास्ता इख्तियार किया। लेकिन असल कहानी ये नहीं है। असल कहानी ये है कि फेसबुक के शुरू होने के फौरन बाद ही इसे हज़ारों सार्फिन मिल गए,
جن میں 50% صرف ہارورڈ کیمپس کے تھے اور یہ دیگر کیمپس میں زیادہ پھیل نہیں سکا۔ تب ایک ٹیکنالوجی کے CEO پیٹر تھیل، جو اس وقت پے پال کے ساتھ وابستہ اور قدامت پسند پارٹی میں نسبتاً مشہور شخصیت تھے، انہوں نے مارک زکربرگ، جو ہارورڈ میں نسبتاً نامعلوم تھے، کے پاس جا کر اسے $5 لاکھ کی سرمایہ کاری کی پیشکش کی۔ ایک بات جو آپ سب کو پیٹر تھیل کے بارے میں سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اس وقت وہ ایک اینجل انویسٹر کہلاتے تھے، لیکن وہ ایک منفرد قسم کے اینجل انویسٹر تھے۔ وہ واقعی لوگوں کو کالج چھوڑنے اور اپنے مقصد کے لیے کام کرنے کے لیے پیسے دیتے تھے۔ تھیل کی نیٹ ورک نے کچھ مشہور ترین ٹیک سٹارٹ اپس کا آغاز کیا ہے اور تقریباً ہر بڑے سٹارٹ اپ کے پیچھے وہ موجود رہے ہیں۔ اسی وقت ریڈ ہافمین نے لنکڈ ان کی بنیاد رکھی۔ اب اگر ہم پیٹر تھیل کی بات کریں اور پوچھیں کہ اس نے اس پروجیکٹ پر $5 لاکھ کیوں خرچ کیے، وہ مارک زکربرگ جیسے افراد کو یہ رقم کیوں دے رہا تھا، آپ کو سمجھنا ہوگا کہ اس وقت اس نے کیا بنایا۔ پیٹر تھیل پالنٹر نامی پروگرام کے بانی تھے۔ پالنٹر ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو معلومات کو جوڑتا ہے۔ یہ دماغ کی طرح ہے، لیکن دماغ کو صحیح فیصلے کرنے کے لیے ضروری ڈیٹا چاہیے، اور پالنٹر وہ ڈیٹا فراہم کرتا ہے۔ پالنٹر موجودہ معلومات کو اکٹھا کر کے ان کو مربوط کرتا ہے تاکہ نتائج اخذ کیے جا سکیں۔ یہ کافی عرصے سے کام کر رہا ہے، لیکن پالنٹر خود کچھ نہیں ہے جب تک کہ اس میں صارفین نہ ہوں جو ڈیٹا فراہم کریں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں لائف لاگ کا کردار آتا ہے۔ ڈارپا، CIA اور امریکی محکمہ دفاع کے لوگ جیسے جان پوائنٹڈکسٹر چاہتے تھے کہ وہ ایک سرکاری مالی تعاون والا پروجیکٹ شروع کریں جو یہ معلومات جمع کرے، لیکن جب امریکی عوام نے مخالفت کی تو انہیں دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑا۔ ڈارپا کے پلے بوائے پیٹر تھیل نے ایک نوجوان کالج اسٹوڈنٹ کے ذریعے وہ معلومات حاصل کرنے کا راستہ اپنایا تاکہ وہ اپنے مقاصد کے لیے ماحول کے بارے میں ضروری کنیکشن بنا سکے۔ جو لوگ مارک زکربرگ کی غریب سے امیر ہونے والی کہانی کو ایک شاندار قصہ سمجھتے ہیں جو ہمیں اپنے پوتے پوتیوں کو سنانا چاہیے، وہ دوبارہ سوچیں۔ پیٹر تھیل کے ٹیک سٹارٹ اپس کے دور میں تقریباً ہر سوشل میڈیا انٹرپرینور ڈارپا کی حمایت سے مستفید ہوا۔ مثال کے طور پر مائی اسپیس آخر کیوں فیس بک پر غالب نہیں آ سکی؟ کیونکہ اس کے پاس ڈارپا کی پشت پناہی نہیں تھی۔ لنکڈ ان نے اسی دور میں دیگر پروگرامز پر کیوں کامیابی حاصل کی؟ کیونکہ پیٹر تھیل اور ڈارپا کی حمایت تھی۔ انسٹاگرام کی مقبولیت کیوں بڑھی؟ پیٹر تھیل اور ڈارپا کی وجہ سے۔ اسپوٹیفائی بھی اس لیے کامیاب ہوا کہ پیٹر تھیل اور ڈارپا کی پشت پناہی تھی۔ آپ کی ڈیجیٹل زندگی کے تقریباً ہر پہلو میں پیٹر تھیل اور ڈارپا کی پشت پناہی تھی، لیکن اس کے بدلے میں ایک چیز حاصل کی گئی: صارفین سے معلومات کا بیک ڈور، موبائل فون کی لوکیشن اور وسیع مقدار میں کنزیومر کا ڈیٹا۔ اب یہ سب کچھ جیفری ایپسٹین سے کس طرح جڑتا ہے؟ یہ دلچسپ حصہ ہے۔ زیادہ لوگ نہیں جانتے کہ جیفری ایپسٹین مصنوعی ذہانت کے پہلے گڈ فادرز میں سے ایک تھے۔ 2002 میں انہوں نے ایک کانفرنس کی میزبانی کی جس میں انہوں نے کچھ مشہور ناموں کو سپورٹ کیا جو اس وقت مصنوعی ذہانت کے مسائل حل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اگر آپ موجودہ مصنوعی ذہانت کی کہانی کو ایک صاف اور قابل اعتماد آغاز کے طور پر دیکھیں تو آپ شاید کسی یونیورسٹی کی لیب، وائٹ بورڈ اور ایک گریجویٹ اسٹوڈنٹ سے شروع کریں جو رامن نوڈلز پر گزارا کر رہا ہو۔ آپ اس کے بجائے جیفری ایپسٹین کی نجی کیریبین جزیرے سے شروع نہیں کریں گے۔ 2002 میں کمپیوٹر سائنسدانوں کے گروپ کا اجلاس ایپسٹین کی نگرانی میں ہوا جسے کامن سینس سمپوزیم کہا گیا۔ یہ AI محققین کس لیے جمع ہوئے تھے؟ مقصد یہ تھا کہ AI میں ایک مسئلہ حل کیا جائے، مشینوں کو وہ عام انسانی فہم دینا جو انسان روزمرہ استعمال کرتے ہیں بغیر یہ محسوس کیے کہ وہ یہ کر رہے ہیں۔ اس مسئلے کو حل کرنے کا مقام
خاص طور پر ایپسٹین کا جزیرہ تھا۔ 2002 میں ہونے والا یہ سمپوزیم ورجن آئی لینڈ میں جیفری ایپسٹین کے گھر ہوا۔ اس سمپوزیم میں مارون منسکی، MIT کے AI لیب کے بانی کین فورڈ، ناسا اور ڈارپا سے منسلک ماہرین نے شرکت کی۔ اس سمپوزیم کا مقصد تھا کہ ایک ٹیکنیکل مسئلہ حل کیا جائے، یعنی وہ فرق ختم کیا جائے جو مشین پیٹرن پہچان سکتی ہیں لیکن انسان کی طرح سوچنے یا عام انسانی معاملات پر درست فیصلے کرنے میں ناکام رہتی ہیں۔ پھر یہ محققین دنیا بھر میں منتشر ہو گئے اور اپنی الگ الگ ٹیک کمپنیز پر کام کرنے لگے، اور یوں فیس بک اور لنکڈ ان جیسے ادارے وجود میں آئے۔ پے پال کی ٹیکنالوجی دنیا بھر میں پھیل گئی اور پیٹر تھیل اور جیفری ایپسٹین کے لیے ڈیٹا جمع کرنے لگی۔ MIT کی کمیشن شدہ تحقیق کے مطابق ایپسٹین نے 2002 سے 2017 کے دوران $8,50,000 MIT کو فنڈنگ میں دیے۔ ورجن آئی لینڈ کے اجلاس کے بعد اس تحقیق کو مکمل کرنا بہت ضروری تھا اور ایپسٹین نے اس کی مالی معاونت کی، لیکن انہوں نے دوسروں کو اور بھی زیادہ ادائیگیاں کی۔ 2008 میں اپنی سزا کے بعد بھی انہوں نے MIT کو $7,50,000 کی فنڈنگ دی۔ MIT کو دی گئی عطیات ہارورڈ کی عطیات کے مقابلے میں کم تھیں۔ ہارورڈ میں تحقیق ہوئی جب معلوم ہوا کہ ایپسٹین نے انہیں $65 لاکھ فنڈنگ میں دیے ہیں، جس کا زیادہ تر حصہ ایک محقق مارٹن نوویک کے ہاتھ میں تھا۔ مارٹن نوویک سے متعلق بات کرنا ضروری ہے کیونکہ وہ اس کہانی کے مرکزی کردار ہیں۔ مارٹن نوویک ہارورڈ یونیورسٹی کی PED لیبارٹری کے بانی تھے۔ یہ وہ لیبارٹری تھی جس میں ایپسٹین کا ایک نجی یعنی پرائیویٹ آفس تھا اور ان کے پاس پورے عمارت تک رسائی کا سویپ کارٹ بھی موجود تھا۔ مارٹن نوویک اصل میں ایک میتھمیٹیشین تھے یعنی ریاضی دان تھے، اور ان کی زیادہ تر تحقیق کوآپریشن تھیوری پر مبنی تھی۔ وہ یہ سمجھنے کی کوشش کرتے تھے کہ کچھ انواع یعنی سپیسیز کے کچھ افراد دوسرے کے ساتھ کیوں تعاون کرتے ہیں، چاہے اس سے آخر کار ان کا اپنا نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ آپ دیکھیں، ایپسٹین اور نوویک دونوں انسانی نسل کے مستقبل اور اس کے مسائل کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند تھے، خاص طور پر وہ مسائل جو ریورس ڈارونزم کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ جیسے جیسے ہم تکنیکی طور پر ترقی کریں گے، ہم انسان کے طور پر ناکام ہونے لگیں گے، اور کچھ حد تک ہم اس کے آثار واقعی دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن انہوں نے اس سوچ کو انتہائی حد تک لے جا کر عملی شکل دی۔ MIT کی میڈیا لیب نے ایپسٹین کو والڈ موٹ کہا، یعنی جس کا نام نہیں لینا چاہیے وہ اس کا نام لینے سے گریز کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ کون ہے اور اس کے مقاصد کیا ہیں، لیکن تحقیق کے لیے اس کے پیسے لینے سے باز نہیں آ سکتے تھے۔ یہ منطق ویسے عجیب ہے، اگر عطیہ دہندہ کا نام نہیں لینا چاہیے تو سب کو پہلے ہی معلوم ہے کہ پیسہ کہاں جا رہا ہے۔ اگر منصوبہ گمنام ہے اور پبلک نہیں تو ادارہ یہ تسلیم کر رہا ہے کہ اسے یہ پسند نہیں کہ کہاں سے اس کے عطیات یعنی ڈونیشنز آ رہی ہیں۔ ایپسٹین نے خود کو عالمی سطح پر ایک رابطہ کار کے طور پر قائم کیا اور امریکہ کے اندر بھی مختلف اداروں میں اثر و رسوخ رکھا۔ وہ بنیادی طور پر مصنوعی ذہانت اور اس طرح کی تحقیق کا مالی معاون تھے۔ اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ رون ایپسٹین، فیس بک اور ڈارپا کے درمیان کیا تعلق ہے؟ اس میں جان پوائنٹڈکسٹر کا کردار آتا ہے۔ وہ ناسا کے سابق ڈائریکٹر ہیں جنہوں نے ڈارپا کی سربراہی کا عہدہ بھی رکھا اور انفارمیشن اویئرنیس آفس کے سربراہ رہے۔ یہ وہی شخص ہے جس نے ٹوٹل انفارمیشن اویئرنیس پروگرام بنایا، جس کا مقصد تقریباً ہر امریکی شہری کے بارے میں معلومات حاصل کرنا تھا، اور جب یہ منصوبہ عوام میں مقبول نہیں ہوا تو انہیں ایسا طریقہ تلاش کرنا پڑا جس سے امریکی خود رضاکارانہ طور پر یہ معلومات فراہم کریں۔ CIA اور ڈارپا پبلک کا ڈیٹا جمع کرتے ہیں۔ امریکی عوام کی معلومات کا سب سے بڑا ذریعہ ایسی ایپس ہیں جیسے فیس بک، اسپوٹیفائی اور لنکڈ ان۔ بعد میں معلوم ہوا کہ لنکڈ ان کے بانی ریڈ ہافمین نے ایک ڈنر کی میزبانی کی جس میں ایپسٹین کو
ایلان مسک، مارک زکربرگ اور پیٹر تھیل کے ساتھ بٹھایا گیا۔ اس کے بعد یہ سب مل کر کرپٹو کرنسی کو مستقبل کے ایک ٹول کے طور پر فروغ دینے لگے۔ انہوں نے سمجھا کہ معلومات تو دستیاب ہیں، لیکن مالی نظام ابھی بھی حکومتوں سے منسلک ہے، اور حکومت سے مالی نظام کو الگ کرنے سے اس طرح کی ٹیکنوکریٹ ترقی ممکن ہوگی اور بالآخر انہیں مطلوبہ طاقت حاصل ہوگی۔ اب بٹ کوائن آگے بڑھ رہا تھا، امریکیوں کی تمام معلومات دستیاب تھیں، لوگ اپنی معلومات رضاکارانہ طور پر دے رہے تھے اور ٹوٹل انفارمیشن اویئرنیس پروگرام کی ضرورت کم ہو گئی تھی۔ پھر ایڈورڈ سنوڈن سامنے آئے۔ انہوں نے پرزم نامی پروگرام کے بارے میں معلومات فراہم کی، جو اس وقت کی حکومت کے ذریعے چوری شدہ سافٹ ویئر سے آیا۔ جب بل کلنٹن امریکی صدر تھے، اس پروگرام کی مدد سے امریکیوں اور بیرون ملک موجود لوگوں کی معلومات اکٹھی کی جا سکتی تھی۔ ایڈورڈ سنوڈن ایک وسل بلوئر تھے اور ان کے مطابق CIA اور نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کے پاس یہ صلاحیت تھی کہ وہ ہر امریکی کے بارے میں تمام ڈیجیٹل آلات سے معلومات جمع کر سکیں۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں فیس بک کی معلومات جا رہی تھیں۔ امریکہ میں ایک قانون ہے جو اپنے شہریوں پر جاسوسی سے روکتا ہے، لیکن جب لوگ اپنی معلومات رضاکارانہ طور پر دے دیتے ہیں تو بس ایک بیک ڈور کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیٹر تھیل اور جان پوائنٹڈیکسٹر کے لیے اس طرح کے آپریشن شروع کرنا بہت اہم تھا، اور یہی ایک وجہ ہے کہ ٹرمپ اور بائیڈن نے متفقہ کوشش کے ساتھ ٹک ٹاک کو امریکہ میں روکنے کے لیے پابندیوں کا آغاز کیا۔ دیکھیں، امریکی حکومت فیس بک پر کنٹرول رکھتی ہے، گوگل پر کنٹرول رکھتی ہے، ان پر چین کا کنٹرول نہیں ہے۔ تو امریکہ سمجھتا ہے کہ ملک محفوظ ہے، لیکن جب کوئی چینی اپلیکیشن امریکہ میں آنا شروع کرتی ہے اور اتنی ہی معلومات جمع کرتی ہے تو یہ مسائل کی علامت ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ امریکہ نے ٹک ٹاک کے ساتھ جو کچھ کیا وہ بڑی دلیل ہے کہ امریکہ فیس بک اور گوگل کے معلومات اور ڈیٹا حاصل کرنے کے پیچھے کام کر رہا ہے۔ اور بھی ایڈورڈ سنوڈن نے وسل بلسٹ بجا دیا، اور ہمیں یہ تب معلوم ہوا کہ کیمبرج اینالیٹیکا اسکینڈل سامنے آیا۔ دیکھیں، فیس بک اور پیٹر تھیل نے فیس بک کے سافٹ ویئر میں ایک بیک ڈور بنایا۔ اس بیک ڈور کی مدد سے کچھ دیگر ادارے اور آرگنائزیشنز معلومات تک رسائی حاصل کر سکتی تھیں۔ کیمبرج اینالیٹیکا نے فیس بک کو ایک معاہدے کے لیے بڑی رقم دی، جس سے اسے نہ صرف انفرادی کنزیومر کی معلومات ملتی تھیں بلکہ ان کے دوستوں کی معلومات اور فون میں موجود ڈیٹا تک بھی رسائی حاصل ہو جاتی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جب آپ فیس بک میں لاگ ان ہوتے تو فیس بک نہ صرف آپ کا ڈیٹا محفوظ کر رہا تھا بلکہ آپ کے دوستوں کا ڈیٹا بھی، چاہے وہ پرائیویسی سیٹنگز پر راضی ہوں یا نہیں۔ فیس بک نے اپنے صارفین کے ساتھ ایک بہت بڑا مقدمہ سلجھایا اور اسکینڈل کے بعد فوری طور پر اپنے ضوابط سخت کر دیے۔ کیمبرج اینالیٹیکا کے پاس ایک ڈیٹا بیس ہے جو خوف کے سگنلز پر کام کرنا جانتا ہے۔ یہ جانتا ہے کہ لوگوں کی توجہ کیسے حاصل کی جائے اور اشتہارات کا استعمال کر کے لوگوں کے سوچنے کے انداز، ووٹ دینے کے انداز اور ایک دوسرے سے بات کرنے کے انداز کو متاثر کیا جائے۔ یہ معلومات ہمیں آخرکار ایک وسل بلوئر کی وجہ سے دستیاب ہوئی، لیکن اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم نہیں جانتے ہوتے کہ کیمبرج اینالیٹیکا خاموشی سے امریکہ میں زیادہ تر لوگوں پر اثر انداز ہو رہی تھی، جس سے امریکیوں کے مستقبل کے الیکشن پر امریکیوں کا اپنا کنٹرول متاثر ہوتا۔ ہم نے کیمبرج اینالیٹیکا اور فیس بک پر تھوڑی بات کر لی ہے۔ اب یہ ضروری ہے کہ ہم سب کو ایک ساتھ جوڑیں اور جیفری ایپسٹین کے ورلڈ ویو اور ان کے بہت سے حامیوں بشمول ممکنہ طور پر پیٹر تھیل کے نظریات پر بات کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بہترین خلاصہ ایپسٹین کے 50,000 مربع فٹ کی حویلی میں ایک ناشتے کی ملاقات سے کیا جا سکتا ہے۔ وہ گوگل کے سابق ایگزیکٹوز اور سابقہ اسرائیلی وزیر اعظم کے درمیان موجود تھے۔ اب ایپسٹین کے بارے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ یقیناً وہ ایک اچھے انسان نہیں تھے، لیکن ایک چیز جس پر بہت شک کرنا چاہیے
وہ یہ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ابتدائی ریسرچ کے بانی اور اثر انداز کرنے والے ایپسٹین ہی تھے. یہی ذہنیت جو انہوں نے نوویک اور پیٹر تھیل کے ساتھ شیئر کی. یہ خیال کہ جمہوریت ختم ہو چکی ہے، انسان غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ٹیکنالوجی کا ابھرنا ممکنہ طور پر سب پر حاوی ہو جائے گا، یہ سوچ ان کے اور دیگر لوگوں کو فکر مند کر رہی تھی کہ انسانی نو اس چیلنج کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہی وہ جگہ ہے جہاں خطرناک سوچ پیدا ہوتی ہے کہ نوع انسانی کو کسی قابل برداشت حالت میں ڈالا جائے، چاہے وہ سب پر نافذ نہ ہو. یہی وہ خیالات ہیں جو نازی ازم کے بھی تھے. یہ وہی خیالات تھے جنہیں ایڈولف ہٹلر نے نیتشے کے نظریات سے جوڑا، جو بنیادی طور پر غلط تھے. لیکن ایک بات واضح ہے، آپ کا AI کا استعمال، آپ کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں معلومات ڈالنا، یہ آپ کی مدد کے لیے نہیں ہے، نہ ہی آپ کو بچانے یا آپ کے کام میں مدد کے لیے ہے. یہ اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ آپ کی آزادی کے ٹکڑے کنٹرول میں آئیں، تاکہ انہیں دیکھا، تبدیل اور آپ کو اس طرح واپس دیا جا سکے کہ ایسے افراد کنٹرول حاصل کر سکیں. یہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کا، یہ بین الاقوامی کیپٹلزم کا یہ وہ شکنجہ ہے جس کا حتمی ہدف یہ ہے کہ نوع انسانی کو کیسے اپنی گرفت میں رکھا جائے اور انہیں اپنی گرفت میں رکھ کر کیسے وسائل پر حاوی ہوا جائے اور انہیں اپنے مفادات کے لیے استعمال کر کے زیادہ سے زیادہ دولت کو ہڑپ کیا جائے. مجھے ڈاکٹر اکمل سمرو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.